बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ब्रादराने इस्लामी, हमारी पहली दो एपिसोड्स जिसमें ये बयान किया गया कि अल्लाह वहदहु ला शरीक का वो दीन जिसे दीन इस्लाम कहते हैं और अल्लाह का पसंदीदा तर्ज़ हयात दीन है। अल्लाह की नज़र में अगर कोई तो वो फ़कत इस्लाम है, जो कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ और जनाब ख़त्मी मरतबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उस दीन की तकमील कर दी गई, मुकम्मल कर दिया गया, नेमतों को तमाम कर दिया गया। तो अब आगे का मरहला शुरू होता है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस दीन इस्लाम की जब तकमील कर दी गई, और हर चीज़ तकमील से मुराद क्या है, इस दीन को मुकम्मल कर दिया गया, तो इसका मतलब ये है कि अब क़यामत तक के आने वाले मुसलमानों और इस दीन पर चलने वालों के लिए इस दीन में किसी कमी बेशी की कोई गुंजाइश नहीं है। हर ज़िंदगी गुजारने के अहकाम को जो अल्लाह की रज़ा व मंशा के मुताबिक हो, मशीयत परवरदिगार के मुताबिक इंसान की ज़िंदगी गुजारने और ज़िंदगी को संवार कर आखिरत की जानिब जब सफ़र के इंसान करता है तो आखिरत की कामयाबी इस रास्ते पे चलते हुए कामयाबी व कामरानी से हमकिनार हो और अल्लाह की मर्ज़ी व मंशा के मुताबिक इंसान इस दुनिया से सफ़र करके आखिरत की तरफ राह ले। और वहाँ पे जो इंसान अल्लाह के इस रास्ते पर चलकर हक़ के रास्ते पे चल के और दीन इस्लाम पर अमल करके नेक और सालेह करार पाएंगे तो उनके लिए जन्नत का इनाम होगा। जबकि जो इस रास्ते से रूगर्दानी करेंगे, इस रास्ते को छोड़ देंगे या इस रास्ते पर नहीं चलते, अपनी ज़िंदगी को इस रास्ते के हवाले से यानी दीन इस्लाम के हवाले से नहीं गुजारते, जो कि 1,24,000 अम्बिया गिरामी कदर का बताया हुआ सिखाया हुआ एक रास्ता है, तो फिर उनका मुकद्दर आखिरत में जहन्नम की सूरत में होगा। तो ये था खुलासा हमारी पहली दो एपिसोड्स का कि अल्लाह पाक ने जो दीन इस्लाम को तकमील की मंजिल पे पहुंचाया उसमें किसी कमी बेशी को नहीं छोड़ा गया। हत्ता कि जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि मसवाक करने का तरीका जिस दीन ने बता दिया, जिस दीन ने किस करवट लेटना है और किस करवट सोना है ये तक बता दिया, मस्जिद में कौन सा कदम पहले रखना है और कौन सा कदम बाद में रखना है, तो तमाम अहकामात जिस दीन ने, नमाज कैसे, रोज़ा कैसे, हज कैसे, ज़कात कैसे, ये तमाम जो फ़राइज़ हैं और दीन के जो जितने भी अहकामात हैं वो खोल कर बयान कर दिए गए। दीन को मुकम्मल सूरत में कर दिया, इसमें कोई कमी नहीं बाकी रहती। तो अब सवाल ये पैदा होता है, जो अगला मरहला शुरू होता है और जिस पर आइंदा हमारी बाकी तमाम एपिसोड्स पे गुफ्तगू होगी, वो है कि जब इस दीन को तकमील कर दिया गया, इसको मुकम्मल कर दिया गया, इसकी तकमील हो गई, नेमतों को पूरा कर दिया गया, तो फिर क्या वजह है कि सरकार ख़त्मुल मरतबत और सरदार अम्बिया ख़ातिमुल नबीय्यीन वल मुरसलीन के इस दुनिया से रुखसत होते ही आज हम जो देखते हैं कि उस दौर से लेके सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से पर्दा फरमा जाने से के बाद से लेके आज तक मुसलमान एक ही दीन, एक ही कुरान, एक ही रसूल, एक ही उम्मत होने के बावजूद सारे मुसलमान इंतशार और फ़िरका परस्ती का शिकार हैं। तो आखिर क्यों? तो बिरादरान ग्रामी कदर, इसको उलझाया नहीं जाएगा, इसको पेचीदा नहीं बनाया जाएगा। दो टोक अल्फाज में आपसे ये गुजारिश की जाती है कि आज जो इस्लाम 73 या 72 या जितने भी फ़िरक़ों में बटा हुआ है
اور اسلام کے جتنے بھی مسالک اور مذاہب اور جتنے بھی فقہات جو ہے نا آج رائج ہیں، ان میں اختلاف رائے اور دین میں یہ جو فرقہ پرستی آئی، اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ اور اس کی وجہ جب کہ دین اللہ نے مکمل کر دیا اور 1,24,000 انبیاء کی محنتوں کا ثمر ہے یہ دین، جسے اللہ نے اپنا پسندیدہ دین قرار دیا دین اسلام کی صورت میں، تو اب ہمارا خطاب ہے نوجوان، جو ہماری ملت کے نوجوان ہیں، جو ہماری ملت کے جو پڑھے لکھا طبقہ ہے، باشعور، جو نیوٹرل ذہن رکھتے ہیں اور جو اس فرقہ پرستی کے دور میں حق بات کو پہچاننے میں مشکلات کا سامنا کرتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جب دین کو مکمل صورت میں پہنچا دیا گیا امت تک، انسانیت تک، اور پھر اس کی تکمیل کر دی گئی، تمام نعمتوں کو پورا کر دیا گیا، پھر مسلمان اتنے سارے فرقوں میں کیسے بٹ گئے؟ حتیٰ کہ یہاں تک کہ میں نے کل بھی ایک پچھلے ایپیسوڈ میں بات کی تھی کہ ایک نماز جیسے فریضے کو لے لیں کہ جسے 23 سال تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے سامنے عملاً باجماعت نماز پڑھی بھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فعل جو نماز کا فعل ایک ہے، اور جتنے بھی مکاتب فکر آج مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں ان میں یہ جو ایک سب سے اہم ترین فریضہ تھا نماز کا، اس کے طریقہ کار پر بھی مسلمان متفق نظر نہیں آتے ہیں، اور حتیٰ کہ وضو کے طریقے پر بھی متفق نظر نہیں آتے۔ تو یہ جو اتنا بڑا ایک خلا اور انتشار اور جو اختلاف امت کے درمیان پایا جاتا ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ تو برادران گرامی قدر، ہم گفتگو کو سمیٹتے ہوئے یہ اتنی ڈیٹیل سے بار بار جو الفاظ دہرائے جا رہے ہیں، اس وجہ سے کہ ہمارے سننے والوں کو اصل مسئلے کا پتہ چلے، اصل جو ہے وہ پرابلم جو المیہ ہے ہمارا، اس کی طرف ان کی توجہ کو مبذول کیا جائے، اور ان کو ایک لمحہ فکریہ جو ہے نا ان کے اندر ایک جو ہے نا وہ موقع دیا جائے اس کو فکر کرنے کا، تفکر کرنے کا، جیسا کہ اللہ کے پاک قرآن کا بھی فرمان ہے کہ تفقہوا فی الدین، کہ دین میں فکر پیدا کریں، اپنے دین میں جو ہے وہ سوچ و بچار کو پیدا کریں۔ تو یہ سوچنے کا سب سے بڑا اہم نقطہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا جو سب سے اہم بڑا فریضہ نماز کا فریضہ ہے، اس میں بھی مسلمان آپس میں متفق نظر نہیں آتے، طریقہ کار کے حوالے سے، اوقات کے حوالے سے، کہ آپ دیکھیں کہ اگر ایک غیر مسلم دیکھتا ہے ہمارے ملک میں اذان شروع ہوتی ہے تو کسی کی 1 بجے اذان شروع ہوتی ہے، کسی کی 1:15 بجے کسی کے نزدیک ٹائم ہوتا ہے، کسی کے نزدیک 1:30 بجے ہوتا ہے، حتیٰ کہ کسی کے نزدیک 2:30 بجے ہوتا ہے۔ تو یہ جو ایک اختلافات ہیں امت کے درمیان ایک ہی مسئلے میں، ایک ہی اتنا اہم مسئلہ کہ جس کو نماز کہتے ہیں، اس پہ بھی متفق نہیں ہے، تو آپ آگے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ باقی تمام مسائل کا اور فرائض کا کیا حال ہوگا۔ تو یہ جو انتشار ہے امت کے درمیان، یہ جو اختلاف رائے ہے بلا تفریق مذہب و ملت، کسی کی انسلٹ کرتے ہوئے یا کسی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے، ہرگز یہ مطلب نہیں، لیکن ایک سوچ آپ نوجوان دوستوں کے سامنے رکھنے کا مقصد ہے ہمارا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ مسلمان اتنے فرقوں میں بٹ گئے اور مسلمانوں کے درمیان یہ اتنا کثیر اختلاف رائے پیدا ہو گیا۔ تو برادران اسلامی کہ وہی بات آ جائے گی، چونکہ جو ہم نے اپنا موضوع قرار دیا ہے، جو بیس جس کو بنایا ہے کہ اللہ کا دین مکمل کر دیا گیا، جو آدم سے شروع ہوا، حضرت خاتمی مرتبت نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، اور کے اوپر اس دین کو مکمل کر دیا گیا، ان کے ہاتھوں اس کی تکمیل ہو گئی۔ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن بھیج کر اور تمام احکامات اپنے امت کے سامنے رکھ دیے، اور اس کے بعد جو ہے وہ دین جو ہے اس کے عقائد جو ہیں، جو دین کے اعمال ہیں، فروع دین ہیں، اصول دین ہیں، سب کے اوپر سیر حاصل اللہ اور رسول کا ایک پیغام امت تک پہنچا دیا گیا۔ تو پھر اس کے بعد کیسے اختلاف رائے ہو گیا؟ تو برادران اس گرامی قدر، یہی وہ اہم ترین نقطہ ہے جہاں پہ ہم آپ کو لانا چاہتے ہیں کہ یہ جو اختلاف رائے امت میں ہے، وہ اس کی بنیادی وجہ، اس کا بنیادی سبب جو ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے ایک چیز کو، دین کو مکمل ایک طرف کہنے کے باوجود
اور یقیناً ایک دین مکمل ہے، اس کے باوجود ایک اتنے بڑے مسئلے کی طرف مسلمانوں نے جو ہے وہ دین کو خاموش قرار دے دیا، اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حوالے سے کہ کوئی نص موجود نہیں ہے، وہ ہے مسئلہ امامت و خلافت۔ چونکہ مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مسئلہ خلافت و امامت و جو مسلمانوں کی پیشوائی، مسلمانوں کی رہبری کا مسئلہ تھا، اس کے اوپر مسلمانوں نے یہ ایک رائے دے دی، کثیر تعداد مسلمانوں نے یہ ایک رائے دے دی کہ اس معاملے میں یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امامت و خلافت کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی واضح نص جو ہے نا وہ نہیں فرمائی، واضح حکم نہیں دیا۔ اللہ نے اپنے پاک قرآن میں کوئی اس کے بارے میں واضح نص اور حکم جو ہے مسلمانوں کے لیے نہیں چھوڑا، جس کی وجہ سے مسلمانوں اپنے طور پہ ایک اجماع کر کے یا ایک طریقہ کار وضع کرتے ہوئے اپنے لیے امامت و خلافت کا ایک طریقہ کار جو ہے وہ وضع کیا، اور اس کے مطابق امامت و خلافت جو ہے وہ وجود میں آئی۔ تو اس بنیاد پر چونکہ یہ مسلمانوں کی طرف سے اتنا بڑا ایک جو خلا نظر آتا ہے ہمیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے امامت و خلافت کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی، یہی واحد وہ مسئلہ ہے امامت و خلافت کا جو سب سے اہم ترین ہماری آج تک کی گفتگو کا خلاصہ ہے، کہ یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اس مسئلے ہی کی وجہ سے آج تمام دنیا اسلام، جتنی بھی عالم اسلام میں فرقہ پرستی ہے یا اختلاف رائے ہے یا لوگوں کے درمیان مسلمانوں کے مابین جو ہے جو فروعی اور فقہی اختلافات ہے، صرف اور صرف اس مسئلہ خلافت کی وجہ سے ہے، مسئلہ امامت کی وجہ سے ہے کہ مسلمانوں نے یہ قرار دیا کہ یہ مسئلہ یوں ہی چھوڑ دیا گیا تھا، اور اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی واضح حکم نہیں چھوڑا، اور نہ اللہ نے کوئی واضح حکم قرآن میں نازل کیا۔ تو برادران اسلامی، یہی ایک خلا ہے، یہی ایک وہ جس کو کہتے ہیں بنیادی نقطہ ہے، بنیادی ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ جہاں سے امت میں اختلاف رائے شروع ہو گئی۔ اب جس نے اپنی ثوابدید کے تحت جس کو اپنا رہبر اور امام اور خلیفہ منتخب کرتے چلے گئے لوگ، اتنے ہی فرقے اور اتنی ہی فقاہات بنتی چلی گئیں اور مسلمانوں میں اختلاف رائے بڑھتا چلا گیا۔ تو یہ بنیادی ایک نقطہ ہے۔ اگر آج ہم اس چیز کا حل تلاش کر لیں، کیوں تلاش کر لیں؟ اس لیے کہ اللہ نے کامل و اکمل دین بھیجا ہے، دین کی تکمیل کر دی گئی، دین کو مکمل کر دیا گیا، تو کیسے ممکن ہے کہ اتنے بڑے مسئلے کو جس کی وجہ سے اتنے اختلافات ہیں اس کو اللہ اور اس کے رسول نے ادھورا چھوڑ دیا ہو، نامکمل چھوڑ دیا ہو، یا اس کے اوپر کوئی واضح نص نہ ہو، اس کے اوپر واضح فرمان نہ ہو، حکم نہ ہو، کوئی حدیث نہ ہو، اللہ اور اللہ کے رسول نے اس مسئلے کو امت کے ثوابدید پہ چھوڑ دیا ہو، جس نے ایک مسواک کرنے کا طریقہ بتایا، جس نے سونے کا طریقہ بتایا، جس نے اٹھنے جاگنے کا طریقہ بتایا، بیوی بچوں کے حقوق بتائے، والدین کے حقوق بتائے، معاشرے کے حقوق بتائے، زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں انسانی معاشرے میں ہو سکتے ہیں، ان تمام پر اسلام نے روشنی ڈالی اور احکامات جو ہے نا اپنے پیش کیے۔ تو کیسے ممکن ہے کہ مابین مسلمانوں کے بیچ اندرون مسلمان ہی ایک اتنا اہم ترین مسئلہ جو ہے وہ اس کو چھوڑ دیا گیا ہو، اللہ اور اس کے رسول نے اس مسئلے کے حوالے سے کوئی بات نہ کی ہو، کہ جس کی وجہ سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے مابین اختلافات ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم اپنی آئندہ جو ویڈیوز ہیں ہماری، ان میں اس مسئلے پہ آج ہم کامیابی سے پہنچے ہیں، وہ سوال اٹھانے میں کہ اللہ کا جو دین ہے، جو اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے، اور جو آدم سے شروع ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس دین کی تکمیل ہوئی، اور اس دین میں تمام احکامات جو زندگی گزارنے کے انسان کے ہو سکتے ہیں ان پر ان کے لیے حکم جاری کر دیا گیا، ان کے اوپر سیر حاصل جو ہے وہ نص موجود ہے، اور تمام مسلمانوں کا کہ تمام معاملات بیان کر دیے گئے، کیونکہ اللہ کے پاک قرآن میں ہے کہ ہم نے تمہارا دین تم پر مکمل کر دیا۔ تو جب یہ دین مکمل تھا تو اتنا بڑا مسئلہ جو ہے وہ کیسے
چھوڑ دیا گیا اور اس مسئلے کے اوپر کوئی حکم موجود نہیں، اس مسئلے کے لیے کوئی اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے فرمان موجود نہیں، تو آئندہ ہم انشاءاللہ العزیز اسی موضوع پہ بات کریں گے کہ دیکھیں یہ ممکن ہی نہیں کہ اتنے بڑے مسئلے کو چھوڑ دیا گیا ہو۔ تو جو انسان بھی یہ عقیدہ رکھتا ہے، جو انسان بھی یہ نظریہ رکھتا ہے، تو بنیادی طور پہ وہ خود اختلافات کو اور اختلافی بات کو جنم دیتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد امت کی کو وحدانیت کے لیے، امت کے اتحاد کے لیے، امت کی یگانگت کے لیے، امت کے اتفاق رائے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی واضح حکم نامہ جاری نہیں کیا، چونکہ جن لوگوں کے نزدیک نہیں جاری کیا انہی لوگوں کے نزدیک یہ مسلمانوں کے اوپر چھوڑ دیا گیا، چونکہ مسلمانوں کی طرف سے اس معاملے کا حل ڈھونڈا گیا، اس لیے چونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول پہ جو ہے وہ کے حوالے سے نہیں اس کو سمجھا گیا، جس کی بنیاد پر مسلمانوں کے مابین اختلاف ہو گئے۔ اور ہم اب اپنی آئندہ ویڈیوز میں یہ ثابت کریں گے کہ اللہ اور رسول نے اتنے بڑے اہم مسئلے کو بالکل بھی ادھورا نہیں چھوڑا، یا بالکل بھی اس کو اگنور نہیں کیا گیا، اس کو پس پشت نہیں ڈالا گیا۔ اس کے بارے میں اب مسلمانوں نے جان بوجھ کر اگر اس مسئلے کو پس پشت ڈال دیا ہو اور اس کے حوالے سے اپنی ایک اینٹ کی مسجد کھڑی کر لی ہو، تو یہ ان کا مقدر ہے، وہ اپنے اسی فعل کا اور اسی اپنی کارروائی کا حساب دیں گے آخرت میں جا کر۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے میں بالکل پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے واضح نص موجود کر دی، اور اتنا بڑا ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمیں یقین ہے کہ اس کو نہیں چھوڑا۔ تو جو اگر انہوں نے بتایا ہے تو اس پر مسلمان متفق کیوں نہ ہوئے، اور وہ مسئلہ کیا تھا اور کس کو مقرر کیا، اور وہ مسلمانوں کے نزدیک قابل قبول کیوں کر نہ ہوا۔ اگر یہی جو ہمارے ہاں ایک کثیر تعداد مسلمانوں کا جو نظریہ اور عقیدہ اسی کو سامنے رکھا جائے، تو بقیہ تمام مسلمان بھی، جہاں ایک کثیر تعداد مسلمانوں کی اس پہ اتفاق رائے رکھتی ہوئے ہمیں نظر آتی ہے اور مسلمانوں نے اتفاق رائے کیا، تو جو تمام مسلمان ہیں انہوں نے اتفاق رائے کیوں نہ کیا، اور کیا ان کے نزدیک ہمیں دیکھنا چاہیے نیوٹرل ہو کر، اب غیر جانبدار ہو کر، کہ کیا اس کا واقعی کوئی اللہ اور اس کے رسول نے اس اہم ترین مسئلے کا حل نہیں بتایا تھا، اس کے بارے میں نہیں حکم نامہ جاری کیا تھا، یا اس حکم نامے کو تسلیم نہیں کیا گیا۔ یہ دو مختلف باتیں ہیں۔ آئندہ انشاءاللہ العزیز ہم اپنی دیگر ایپیسوڈز میں